अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राए टेट। आज हम बात करेंगे पंजाब में ऑपरेशन आखिरकार। फिर बात होगी नाज़रीन पाकिस्तान की अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई क्या कामयाब। और फिर आखिर में नाज़रीन बात करेंगे पनामा केस, दस्तावेजात का मामला तजाद ही तजाद। दस्तावेज जो अदालत के अंदर मौजूद हैं वो शरीफ फैमिली ने प्रोवाइड किए हैं। प्रॉब्लम इनको ये आ रहा है कि जो वहां के कागजात हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते वो नहीं आ रहे। तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। नाज़रीन शुरू करते हैं, पंजाब में ऑपरेशन आखिरकार शुरू हो गया है। आज आपको मालूम है इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने आज एपेक्स कमेटी बुलाई और उसमें हमने देखा कोर कमांडर थे, एजेंसीज के लोग थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। और उसके बाद जो बाहर खबर निकली वो नाज़रीन हमारे यहाँ मुबश्शिर लुकमान साहब कल ब्रेक कर चुके थे। खबर ये कि ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन किस नौयत का होगा, कब शुरू होगा और उसका स्कोप क्या होगा, मॉडलिटीज़ क्या होंगी, उसके बारे में अभी खबर आना बाकी है। कुछ तो खबर ये हमें मिली है कि नोटिफिकेशन जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी और नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्टर जो है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर जल्द ही मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ ऑर्डर दे के तो ऑपरेशन के लिए जो रेंजर्स हैं वो रवाना कर देंगी। साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह, सुनिए पीपल्स पार्टी क्या कहती थी ऑपरेशन के हवाले से। यहाँ तो इशू सेंट्रल पंजाब का है, यहाँ तो इशू लाहौर का है, लाहौर शहर का है, इसके गिरदोनवा का है, यहाँ पे मौजूद है, इन हुक्मरानों के अपने सफों में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ को बाहर आना चाहिए, अपने उसके भाई को भी कहे कि इनफ इज इनफ। तो फिर देखा नाज़रीन आपने, पीपल्स पार्टी बहुत जोरों शोरों से कहती पंजाब में करें ऑपरेशन, और साथ साथ इमरान खान साहब भी पीछे नहीं थे। ऑपरेशन रेंजर्स का हो सकता है कराची में, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। फिर नाज़रीन 17 तारीख को हमने देखा कि पंजाब के सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा सान्या पेश आया 13 तारीख को चेरिंग क्रॉस पे। तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी ने पूछा कि जी ऑपरेशन शुरू करेंगे पंजाब में रेंजर्स का, तो सुनिए क्या कहा था सीएम साहब ने। टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस वक्त पिछले जब से ये मार्ज वजूद में आया है सैकड़ों जो इन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा और तारीफ की उन्होंने, और लोग कहते हैं सीटीडी जो पंजाब की है वो बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन जब फिर ऑपरेशन के बारे में पूछा गया, फिर कहा गया जी ऑपरेशन, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। ग्रैंड भी ऑपरेशन अगर करने की जरूरत है तो उससे अगर कौन से इनकार कर सकता है। तो उन्होंने ये भी कह दिया साथ में आखिर में कि सुपर या ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो उससे भी करेंगे, कौन इनकार कर सकता है। 48 घंटों के बाद आज जैसे हमने आपको बताया ये खबर निकली बाहर के ऑपरेशन जो है रेंजर्स का वो होगा। इस ऑपरेशन के बारे में 2016 से बार बार बात हो रही थी। एपेक्स कमेटी में कहा जाता था कि ऑपरेशन होना चाहिए, कच्चे के इलाके में दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन कोमिंग ऑपरेशन हुए। अब क्या होगा, क्या मुख्तलिफ होगा नाज़रीन, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राना सनाउल्लाह तशरीफ़ रखते हैं, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। और नाज़रीन आपको मालूम है कि ये इन्होंने यहाँ की होम मिनिस्ट्री भी संभाली है और अहम कमेटी के मेंबर भी हैं। तो पंजाब में ऑपरेशन होगा तो राना सनाउल्लाह साहब जो कप्तान हैं पंजाब के, उनके साथ साथ खड़े होंगे। और नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कमर जमान कायरा साहब पंजाब प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि ऑपरेशन अब कब शुरू होगा और क्या आप लोगों ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट भेज दी है?
جی دیکھیں، جہاں تک تو آپریشن کا معاملہ ہے کہ رینجرز آپریشن کب کریں گے یا اس آپریشن میں جو ہے وہ جو ہماری عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا فورسز ہیں وہ اس میں کب شامل ہوں گی، تو اس کے متعلق تو ہم یہ پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں اور سارا میڈیا اور تمام جو پروسیڈنگز ہیں اس بات کی گواہ ہیں کہ رینجرز آلریڈی پنجاب میں آپریشنز کر رہی ہیں. ہماری عسکری اور سول ایجنسیز آلریڈی جو ہے وہ آئی بی او جنہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہا جاتا ہے، وہ اگر عسکری ایجنسی کا ہو تو عسکری ایجنسی، اگر سول ایجنسی کا ہو تو سول ایجنسی، وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں پہ آپریشن جو ہے اس انفارمیشن پہ یہ صرف پولیس سے کام چلے گا یا یہاں پہ سی ٹی ڈی ہوگی یا یہاں پہ رینجرز ہوگی یا یہاں پہ جو ہے وہ عسکری فورسز ہوں گی. اور اس قسم کے آپریشن جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی، اور پنجاب میں جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے جب سے ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ ہو رہے ہیں. رانا صاحب آج دیکھیں نا رانا صاحب، آج اتنی بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اگر ایک نارمل چیز ہی آگے چل رہی ہوتی، ظاہر ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ آپریشن بڑا ہے، مختلف ہے، تو آپ لوگوں نے انٹیریئر منسٹری سے ریکویسٹ کی ہے آپریشن کے لیے؟ جی دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس صورتحال کے باوجود جب بھی کبھی کوئی واقعہ ہوا تو ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس بات کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے. رانا صاحب معذرت کے ساتھ سر، معذرت کے ساتھ مجھے بات نہیں کرنے دینی تو پھر آپ نہیں آپ سر، آپ ضرور دونوں صاحبان ہیں آپ ان کی سن لیں. نہیں آپ ہی کی سننی ہے رانا صاحب، ناراض نہ ہو، آپ ہی کی سننی ہے، آپ سے خاص درخواست. پھر بات کرنے دیں سر سیاست کو چھوڑ دیں، ہم آپریشن پہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں، اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو پھر آپ مجھے بات کرنے دیں، یا پھر آپ خود سے جو مناسب سمجھتی ہیں وہ ہماری طرف سے موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. ابھی میں اسپوکس پرسن نہیں بنی آپ کی، اور نہ بننا ہے تو آپ فرمائیے گا. نہیں، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں نا کہ آپ اسپوکس پرسن بن نہیں آپ فرمائیے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کے بعد ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اس بات کا تو اس بات سے انہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، دہشت گردوں کا تعلق کہاں سے تھا. وہ ایک ہی رٹ لگا دیتے ہیں، وہ جی رینجرز آپریشن نہیں ہو رہا، وہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر دہشت گردی کے واقعے کو وہ ہمارے خلاف سیاسی طور پہ جو ہے وہ استعمال کریں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک رینجرز، پولیس، سی ٹی ڈی، سیاسی جماعتیں، حزب اختلاف، حکومت سب مل کے یہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان دہشت گردوں کو جو شکست ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم ان کو ان کے منطقی بے شک. تو آج سر فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ تو یہی ہے کہ رینجرز اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ جوائنٹ آپریشنز جو کہ آر ڈی بھی کر رہے ہیں وہ آپریشن جو ہے وہ کریں گے، ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا. آئی پی اوز جو ہیں وہ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ پہلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ایک جو بہانہ ملا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ لاہور میں ہونے والا جو واقعہ ہے دہشت گرد باجوڑ سے اور افغانستان سے، اور ہماری اپوزیشن کے ان قائدین کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ وہ اس کے بعد کیا گفتگو کر رہے تھے، لیکن اگلے دن جب خیبر پختونخوا میں ہوا تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہو گیا 7 شریف میں، اب 7 شریف میں خود کچھ جیکٹ تیار ہوئی شکارپور میں. کیا شکارپور جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے؟ رانا صاحب آپ معذرت کے ساتھ سر، رانا صاحب سن لیں، اب دہشت گرد آئے اپنا افغانستان سے، اور جو وہاں پہ سہولت کار ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ضلع کونسل کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ جنوبی پنجاب دیکھیں نا رانا صاحب، ہم تو اس میں آپ دیکھیں نا اس مقابلے میں تو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ایک قدم آپ نے اٹھایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے یعنی کم از کم جو ہے
وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ کس مصیبت میں ہے اور یہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ چمکانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ جی شاہد لطیف صاحب، میں رانا صاحب سے بات کرنا چاہوں گی اور ذرا تفصیلات لینے کے لیے، لیکن یہ جو پوائنٹ ابھی رانا صاحب نے بار بار اس کو دہرایا ہے کہ جی جو باقی لوگ ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور ہم پر تنقید کر رہے ہیں جو بے جا تنقید ہے، کیونکہ انہوں نے کہا باجوڑ سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے جب وہ چھوٹو گینگ پکڑا گیا تھا اور اس نے پولیس کے ہماری جو ایلیٹ فورس ہے اس کو یرغمال بنا لیا تھا، پھر آپ کو فوج اور رینجرز کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے آ کے وہ معاملہ جو تھا اس کو سیٹل کیا، تو کیا وہ بھی افغانستان اور باجوڑ اور محمد کے لوگ تھے؟ دیکھیں یہ بات ہم نہ کریں کہ وہ کہاں کے تھے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر لاہور میں، پنجاب میں، اب تو اس حد تک بات سننے میں آ رہی ہے، گو میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا مگر یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ داعش لاہور میں، گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد یعنی پنجاب کے شہروں میں اپنے قدم جما رہی ہے۔ اس کو اس صورتحال سے مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا ہم اس چیز کا انتظار کریں گے کہ سیریا اور عراق کی طرح داعش اپنے مضبوطی سے قدم جما لے اور پھر آپ کی پوری فوج جو ہے وہ سرحدوں سے بھی ہٹ کے داعش کے خلاف جنگ میں مبتلا ہو جائے؟ ہمیں ہرگز اس صورتحال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور داعش ایک فنامنا ہے، اس نے اپنے قدم جما لیے ہیں افغانستان میں، اور افغانستان میں ان کو فری ہینڈ مل چکا ہے، تو کیا ہم پاکستان میں اب ان کے قدم جمانے کا انتظار کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جیسے آپ نے رینجرز کو فری ہینڈ دیا اور کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس ان کے ساتھ نہیں تھی، مگر یہ اس طرح کا کہنا کہ جی جوائنٹ آپریشنز ہیں، پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، اب بھی ہوں گے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، یہ بیانات تو ہو سکتے ہیں مگر میکنزم کیا ہے؟ میں رانا صاحب کے پاس جب تک آپ آتی ہوں، ایک میکنزم ڈیفائن نہیں کرتے کراچی کی لائن پر، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ان کے آپریشن یا ان کی جو ایکشن ہے وہ مکمل طور پر باضابطہ طور پر ان کو آپ کنفرم کر سکیں۔ رانا صاحب وہی سوال ہے کہ جو ہو رہا ہے آلریڈی اس سے مختلف کیا ہے، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں، شاہد لطیف صاحب نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے چھوٹو گینگ کا، یعنی ایک تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے جو تجزیہ نگار اور ہمارے جو یعنی جو انٹیلیجنشیا ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح سے یعنی کہ داعش جو ہے، دہشت گرد جو ہیں، یعنی ان کی سٹرینتھ کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ اللہ کے فضل سے یہ قوم، ہماری ایجنسیز، ہماری فورسز جو ہے وہ انشاءاللہ خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ اب یہ جو چھوٹو گینگ ہے، وہ چھوٹو گینگ کے اس وقت کے آپ پروگرام نکال کے دیکھنے کے یہ لوگ کہتے کیا تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ چھوٹو گینگ جو ہے یہ اس کا فلاں فلاں دہشت گرد تنظیم سے تعلق ہے، اس کے پیچھے سیاستدان ہیں، اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آخر کار جب چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن ہوا، ٹھیک ہے کہ پولیس کے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا، وہاں پہ پھر یعنی رینجرز کا اور پولیس کا مشترکہ تھا، وہاں پہ پولیس کے لوگوں کا نقصان ہوا، آرمی کو آنا پڑا۔ رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں، سن تو لے نا، میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد چھوٹو گینگ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب چھوٹو غلام رسول چھوٹو کو لے جایا گیا راول پنڈی، اس کی 2 ماہ پوری تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے بعد باقاعدہ لکھ کے اسے ہمارے حوالے کیا گیا کہ یہ ڈاکو، چور، بھتہ خور تو ہے لیکن اس کا کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں ہے۔ وہ اب ہمارے پاس پڑا ہے جیل میں، وہاں پہ راجن پور میں۔ اچھا رانا صاحب آگے چلے نا، بتائیں، آپ نے ناظرین کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کے یہ کتنے علاقے میں ہوگا، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، کچھ بتائیں، کیا یہ کراچی سے مختلف کیسے ہوگا؟ دیکھیں کراچی جو ہے، کراچی میں جو ہے رینجرز کو بلایا گیا ہے پولیس کی جگہ پہ، یعنی وہاں پہ جو پولیس کی ڈیوٹی ہے رینجرز وہاں پہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آئی جی پی سندھ نے کہا تھا، جو اس نے اسپیچ کی تھی، اب میں ان الفاظ میں نہیں جانا چاہتا،
دیکھیں بات یہ ہے کہ 4 سال کی آپریشن کے بعد واقعات تو کراچی میں بھی ہو رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں جو واقعہ ہوا ہے میڈیا کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ پولیس جو ہے وہ جب تک رینجرز نے ایک یعنی محنت کی, قربانی دی, ٹرن اراؤنڈ کیا, لیکن جب تک اس کو پولیس جو ہے وہ سنبھالے گی نہیں تو رینجرز کی ساری محنت جو ہے وہ غارت جائے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں جو آرٹیکل 147 کے تحت بلایا گیا ہے وہ یہاں پہ تو آپ بتائیں اگر یہاں پہ کسی جگہ پہ کسی شہر میں کراچی جیسے حالات ہے تو ہم یہاں پہ بھی بلانے کو. تو رانا صاحب آج اتنی بڑی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا کیا, اس کا اسے نتیجہ کیا نکلا, اتنی خبریں کیوں آئی ہیں؟ آخر آپ ہی کے لوگوں نے خبر دی ہوگی کہ جی یہ ایک بڑا آپریشن یہاں کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ ہی کی طرف سے خبر آئی ہوگی نا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یعنی رینجرز کو اور باقی فورسز کو پنجاب میں پورے اختیارات حاصل ہے, وہ پوری طرح بااختیار ہیں. کبھی پنجاب حکومت یہ تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی فورس کسی دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرے اور وہ رکاوٹ ڈالے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اب یہ معاملہ ہے کہ جو ہماری سی ٹی ڈی جو کام کر رہی ہے, سی ٹی ڈی جو آپریشنز کر رہی ہے, ان آپریشنز کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے رینجرز جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کے ساتھ یا سی ٹی ڈی رینجرز کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اسی آپریشن کو جو ہو رہا ہے جی اسی کو مزید اسٹرینتھن کریں گی, اس کو مزید مضبوط کریں گی. اور جس طرح سے شاہد لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جی داعش جو ہے وہ ہر جگہ پہ آ چکی ہے اور قدم جما چکی ہے, انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کو چیک کریں گے اور جہاں جہاں کہیں اس کے قدم کو کے فوٹ پرنٹس ملے انشاءاللہ ان کو کار بار بھیجیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ ران صاحب. ویری کوئکلی شاہد لطیف صاحب آپ کا کنکلوڈنگ کامنٹ اس پہ. آپ نے سن لیا منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں نے سن لیا اور یہ باتیں ہم عرصہ دراز سے سنتے چلے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے قوم کے سامنے ایک انٹیریئر سیکیورٹی پلان رکھا تھا انٹرنل. تو بات یہ ہے کہ کیا اس پر ہم نے پوری طرح عمل درآمد کیا؟ یہ جو بیانات اپنی جگہ ہیں, قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایکشن کیا ہوئی ہے اور اسی کے تحت ہم آج بھگت رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر سوالات ہیں, آپ کی نیکٹا پر سوالات ہیں, انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جو بننا تھا اس پر سوالات ہیں, اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں. یکدم یہ جو نئی ویو آئی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایجنسیز آج بھی اسٹرانگ ہیں, سلیپر سیلز ہیں ان کے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم کومبنگ آپریشنز کے لیے ہم رینجرز کو لیڈ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ رینجرز کسی اور جگہ کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. ہم اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم اس سے شرماتے کیوں ہیں؟ اور ہم قوم سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس پولیس ہے وہ کام کرے گی. بھائی یہ بات پولیس کے اگر بس میں ہوتی تو پھر یہ بار بار اس طرح کی ویوز ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. کراچی میں آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہہ دیا کہ پولیس آج بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ رینجرز کے جانے کے بعد اس کو سنبھال سکیں, اور وہ لہٰذا آج بھی رینجرز پہ آپ کا ڈیپینڈنس ہے. تو لاہور میں جب تک آپ رینجرز کو لیڈ نہیں دیتے, جب تک ہم ان کے ٹھکانوں تک نہیں پہنچتے, کہنے کو تو ہے کہ جی ان کے ٹھکانے نہیں ہیں اور یہ یہاں نہیں ہیں, یہ تو سینگ ہے نا, یہ تو بیان ہے جی. مگر یہ تب ہمیں فیصلہ اس کا پتہ چلے گا جو آؤٹ کم ہے جب یہ آپ کومنگ آپریشنز کریں گے. اور کون کرے گا؟ رینجرز کریں گے. پولیس اس قابل نہیں ہے, اس کو مانیں. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی, رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی. ناظرین کہتے چلیں کہ جو ہمیں خبر ملی ہے لیکن منسٹر صاحب نے, آپ نے سنا, انہوں نے کچھ بات اس پر زیادہ نہیں فرمائی. انہوں نے یہی کہا کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں سی ٹی ڈی ان کو مدد کرنے کے لیے رینجرز آ رہے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں سے ریکویسٹ جائے گی, وزیر داخلہ ادھر سے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جو رینجرز کا بڑا آپریشن ہوگا موڈیلٹیز بھی طے کر لی گئی ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں بات کس طرف جائے گی. جیسے ہم نے کہا تھا کل ہمارے ہاں سے بریکنگ نیوز دی تھی مبشر لقمان صاحب نے کہ حکومت نے طے کر لی, اور آج جو اتنی بھاری میٹنگ ہوئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ دس از ناٹ بزنس ایز نارمل, اس سے بڑھ کے کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے. فی الوقت ناظرین اس پوائنٹ پہ ہماری طرف سے اتنا ہی. آپ بریک کے بعد ہمیں ملیں گے تو ہم بات کریں گے دہشت گردی کا جو خارجی ایسپیکٹ ہے, جو ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہے, اور افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے پاکستان کا کابل کو پیغام. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے جو کیمپس تھے دہشت گردوں کے پاک افغان بارڈرز پر، اس پر جو گولہ باری کی ہے، اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھے ہیں. پاکستان کی قوم بڑی تزلزل میں تھی، بہت غصے میں تھی. یہ جو دہشت گردی کی لہر دوڑی، اس کے بعد جب یہ پتہ چلا، حتمی جب ایویڈنس تھا کہ جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان سے آئے تھے، سرحد پار سے آئے تھے، تو یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ یہ کیا جائے، یہ سٹیپ لیا جائے. اور اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے. بریگیڈیئر سعد صاحب ساتھ ہیں. وہ افغانستان میں رہ چکے ہیں، کابل میں ڈیفنس اٹیشی، اور جو سہ فریقی ناظرین ہوتے ہی رہے کمیشن جو سیٹ اپ ہوئی تھی، جس میں پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے نمائندے موجود تھے، سیکیورٹی ایجنسیز، ISI، NDS اور CIA کے نمائندے ہوتے تھے، اور وہ کام کر رہے تھے بارڈر مینجمنٹ پہ، تاکہ جو اب ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. ان کو ہم نے دعوت دی کہ آج آ کے بات کریں. بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو قدم اٹھایا ہے حکومت نے، یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے پیغام دینا لازمی تھا، کیونکہ کسی صورت بھی کابل مان نہیں رہا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں وہاں موجود، یہ تواتر کے ساتھ حملے پلان کر رہے تھے. نہیں، میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ وہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر آپ جب بھی ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے وہ آ جاتے. میں کابل گیا تھا ابھی، پچھلے کارزائی صاحب سے ملے، ان کے باقی لوگوں سے بھی میں ملا. وہ اس کے لیے تیار تھے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کی جائے، اور ایک نئی قیادت آئی ہے فوج میں بھی، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ افغانستان جو ہے آپ نے اس کے اوپر شیلنگ کر دی کچھ ایک دن تو وہ ایک دم راضی ہو گیا ہے. وہ تنگ آیا ہوا ہے جنگ سے، اور ان کی حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو. تو اگر آپ پہلے بھی اس قسم کی بات کرتے، یہاں پر ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی یہاں پر. وہ اسی طرح بات کر رہے تھے کہ جی خدا کے لیے بات شروع کریں، کوئی اس کو ختم کریں، یہ لڑائی جو ہے یہ تباہی پھیلا رہی ہے. نہیں، دیکھیں بریگیڈیئر صاحب، آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ متعدد مرتبہ لسٹیں دی گئیں، ان سے کہا گیا کہ فضل اللہ وہاں ہیں، TTP کے لوگ اور ہیں، بارڈر پہ کنر وغیرہ میں یہ سب لوگ متحرک ہیں. تو افغانستان کی طرف سے کوئی قدم تو نہیں اٹھایا گیا ان کو روکنے کے لیے؟ یہ بات وہ بھی پچھلے میرے خیال میں جب تھے یہ سہ فریقی کمیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس تھی ISAF، ابھی وہ تبدیل ہو گئی ہے ریزولوٹ سپورٹ مشن میں. تو یہ تو اس وقت سے میں تو 2003 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ لسٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتی رہتی تھیں، وہ بھی ایکسچینج کرتے رہتے تھے. اس وقت ہمارے تو نہیں تھے، لیکن وہ ہمیں ایک لسٹ پکڑا دیتے تھے. اس کے اوپر کوئی پیش رفت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سرموری ہوتی تھی، پھر اگلی دفعہ پھر وہی ادھر سے ہم شروع کر دیتے تھے. تو لسٹیں تبدیل کرنا جو ہے یا لسٹیں ہینڈ اوور کرنا، ان کو بھی اتنی شکایتیں ہیں جتنی شکایتیں ہمیں ہیں. تو اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کی شکایت بھی سننی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ ہماری شکایت بھی سنیں، تب جا کے یہ معاملہ ختم ہوگا. ابھی انہوں نے یہ کیپیبلٹی اختیار کر لی ہے، ان کے پاس آ گئی ہے کہ وہ پراکسی وار کا ٹٹ فار ٹیٹ جواب دے سکتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ جو دیکھیں نا، جو فارمولا آپ بتا رہے ہیں، اور یقیناً بات چیت سے بات بڑھتی ہے، لیکن بات چیت تو ہو رہی ہے. پاکستان بار بار کہہ رہا تھا فضل اللہ کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے جو یہاں سے گئے ہیں، تو لیکن کابل کی طرف سے کوئی، پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مثبت ان کا رسپانس نہیں تھا، بلکہ وہاں کی NDS جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فضل اللہ اور ان کے لوگوں کو مدد کر رہی ہے. بالکل مدد کر رہی ہے، بھرپور مدد کر رہی ہے، اور بائی ایکسٹینشن ان کی مدد کر رہی ہے. لیکن اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا کہ وہ ہم ان کو کہیں کہ یہ حقیقت ہے آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس بھی طالبان کی ہائرارکی بیٹھی ہوئی ہے، شورے بیٹھے ہوئے ہیں، کمیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو یہاں پر پکڑا ہے. مری میں جب آپ لے کے آئے تھے تو آپ کے ملک میں تھے نا، تو آپ اس کو پکڑ کے لے آئے مری میں بات چیت کرنے کے لیے. اس کے بعد منصور کو جب ڈرون حملے میں مارا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس آپ کی آئیڈینٹی تھی، آپ کے پاسپورٹ تھا اس کے پاس، اور پاکستان میں وہ مستقل طور پہ رہائش پذیر تھا. تو شکایت تو ان کو بھی ہے، وہ بھی مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو. آیا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یا ایک دوسرے کو ہینڈ اوور کرنے سے یہ جنگ ختم ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں.
اس کے اوپر سے ہمیں تھوڑا سا اس سے اوپر چلنا پڑے گا، اور اس خطے میں جو یہ پراکسی وار چل رہی ہے اس کو بند کرنا پڑے گا، جس کے اوپر افغانستان اس وقت اور پاکستان بیٹل گراؤنڈ بن گئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ دونوں ایک دوسرے کو لسٹیں دیتے ہیں اور لسٹ کے جواب میں دینے میں کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر بھی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پراکسی وار چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اصل میں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو پھر پاکستان نے جو ویو آیا اتنا ابھی دہشت گردی کا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا چلو جی ہم یہ کرتے ہیں کہ جا کے ہم بارڈر پہ مارتے ہیں لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں، لوگ کیا ہم یہ تو دہشت گرد ہیں۔ تو یہ جو پیٹرن ہے یہ ٹوٹے گا کیسے؟ اصل بات چیت جو نتیجہ خیز ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ ڈیڈ لاک اس میں ہمیں اپنی جو ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہمیں چاہیے، اور یہ جو ہم نے افغانستان کی طرف یہ پالیسی اختیار کی ہے اس میں اس کا رخ تبدیل کرنا پڑے گا، اور جو اگر یہ موجودہ افغان انتظامیہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کے، تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کو پاکستان میں پناہ نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے یا ان کو پاکستان کو پیسے دے رہا ہے، یہ شاید وہ خود اپنے فنڈنگ کر رہے ہیں، آپریشنلی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ایک سیف ہیون ان کو یہاں پر موجود ہے جس میں بیٹھ کے وہ آرام سے پلاننگ کر سکتے ہیں، یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے جو ان کے فٹ سولجرز ہیں وہ چھٹی گزار سکتے ہیں، یا اچھا جو بریگیڈیئر سردی میں صاحب جو ان آپ کے جو آپریشن فرما تھوڑے رہے سے ہیں جی بریگیڈیئر صاحب جو آپ جو فرما رہے ہیں اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ڈانس آف دا ڈیڈ ہے اور یہ جو ڈینجر ڈانس ہے اس کا جو سٹیپ ہے پاکستان کو بریک کرنا پڑے گا، یعنی پیٹرن جو ہے پاکستان کو بریک کرنا پڑے گا۔ بالکل، ہمارا بڑا ملک ہے، ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس وقت، تو ہمیں ایک پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایگو کا پرابلم نہیں ہے یا کوئی نیشنل آنر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، آپ نے اس نے 7 میں دیکھ لیا، کوئی 30,000 لوگ ہمارے جو ہے، بعض لوگ کو 60,000 کہتے ہیں، لیکن چلو اگر ہم کنزرویٹو فگر پہ جاتے ہیں 30,000 لوگ ہماری اس جنگ میں ضائع ہو گئے ہیں، ہمارے 4-5 ہزار ملٹری سولجرز، اتنے تو 65-71 وار میں اتنی ہماری کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں، تو آیا ہم یہ جو اپنے ینگ آفیسرز ہیں اور ینگ سولجرز ہیں ان کو دفناتے رہیں گے، اور ایک پالیسی جو ہم نے اختیار کی ہے اس کا کوئی فائدہ ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے؟ کیا حاصل ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، کیا انہوں نے کشمیر آپ کو فتح کر کے دے دیا ہے؟ کیا انہوں نے ہندوستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی پالیسی چینج کریں؟ کیا اس نے افغانستان میں کوئی ایسی بڑی کامیابی حاصل کی ہے طالبان نے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلے جی یہ آگے کر لیں گے؟ افغانستان میں اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب کی آگے کیا پالیسی ہوگی، یہ تو ابھی انہوں نے اپنے کارڈز دکھائے نہیں ہیں، لیکن ایک ریزولوٹ سپورٹ مشن کے تحت ایک فل جنرل وہاں پر موجود ہے، ان کے پاس فورس ملٹی پلائرز موجود ہیں، وہ طالبان کو جیتنے نہیں دیں گے، تو آیا ہم اس جنگ کو جو یہ نہ جیتنے والی جنگ ہے، آیا ہم اس کو طول دینا چاہیں گے کہ ہم اس کو روکنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں پہل کرنی چاہیے، ہم بڑا ملک ہے، ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اچھا ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اگر کہا کہ ہندوستان جو ہے رو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، تو اگر بات آپ کی مان لے اور یہ کہیں کہ جی پاکستان کو اقدامات کرے جو آپ کہہ رہے ہیں کرنے چاہیے، تو پاکستان اگر آپ کی بات یہ حکومت مانے اور یہ سٹیپس لے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو رو جو ہے اس کی تو نیت وہیں کی وہیں کھڑی ہے نا، رو نے تو وہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو آپ جب وین یو ایڈ اٹ اپ تو پھر وہی کا وہی مسئلہ پاکستان کے لیے تو رہے گا۔ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ان کو تقسیم کریں نا، آپ کی ڈپلومیسی یا آپ کا جو منور ہوگا اس کا ایم ہوگا کہ آپ نے افغانستان کو اور ہندوستان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم نے پریزیوم کر لینا کہ جی وہ علیحدہ ہوں گے نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ افغانز جو ہیں وہ اتنے بھی پرو انڈیا، یا افغانستان کا پاپولیشن اتنا پرو انڈیا نہیں ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی ہندوستان سے چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے کہ افغانستان کے مفاد کیا ہیں۔ آپ 2 جنگیں دیکھ لیں، سن 65 سن 71 میں، اگر وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرنا چاہتے تو کھڑے کر سکتے تھے، اور بڑی ہوسٹائل رجیم تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں وہاں پر ظاہر شاہ کوئی پاکستان فرینڈلی آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے آپ کا اس مسائل میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کو نہیں اس نے تنگ کیا ہے، تو ابھی بھی وہ افغانستان کے میرے خیال میں مفاد کو مقدم سمجھے گا، اور اگر وہ سوچتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، وہ ہندوستان کے مفاد کو نہیں آگے بڑھائے گا، وہ اپنے مفاد کو آگے چلے گا۔ تو اگر اس کو رسپائٹ ملتا ہے اور افغانستان میں امن آتا ہے اور افغانستان میں سمجھوتا ہوتا ہے،
تو میرے خیال میں اس میں فائدہ ہوگا, پاکستان کا فائدہ ہوگا, اور آپ نے دونوں کو علیحدہ کر دیا ہے ہندوستان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا منور کا جو ایم ہونا چاہیے ٹو ڈیوائڈ دی ٹو کنٹریز, یہ ہونا چاہیے ایم. اور جو طالبان کے حوالے سے آپ نے کہا, یقیناً افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن جو لوگ لکھ رہے ہیں افغانستان پہ بریگیڈیئر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں انہوں نے اتنی ٹیریٹری ابھی سنبھالی ہوئی ہے جتنی کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں نہیں سنبھالی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو طالبان ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے اتنے پر اثر ہیں وہاں افغانستان میں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی وجہ سے پر اثر ہیں, لیکن آپ ان کے گینز مجھے بتا دیں نا. جب سے یہ وہ آئی ایس ایف ختم ہوئے 2014 میں, آئی ایس ایف ختم ہو گیا, اور ابھی ریزولوٹ سپورٹ مشن ہے جس میں تقریباً 8,000 امریکن آرمی والے ہیں, جن کے اندر 4-5,000 ان کے کامبیٹ ٹروپس ہیں. اس طرح کوئی 3-4,000 باقی نیٹو کنٹریز کے ٹروپس وہاں پر موجود ہیں. تو مجھے آپ یہ بتا دیں, انہوں نے کوئی اولسوالی لی ہے جس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہ کہتے ہیں, کون سا کیپچر کیا ہے انہوں نے ابھی, یا اگر کیپچر کیا تو اس کو ریٹین کیا ہے؟ کون سے صوبے میں انہوں نے جو ہے کوئی انہوں نے دارالخلافہ کسی صوبے کا لیا ہے؟ افغان کنٹری سائڈ تو آپ میدانوں میں پھرتے رہے, وہ وہاں پر تو کوئی وہ نہیں. افغانستان میں آپ نے میجر کمیونیکیشن سینٹرز جب تک آپ کے پاس نہیں ہے کنٹری سائڈ میں آپ بیٹھے رہے. ابھی جو ریزولوٹ سپورٹ مشن والوں نے جاری کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلے سال یہ 2016 میں صرف 2% علاقہ جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے افغانستان میں. تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 63% علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. باقی جو آپ علاقہ ہے 37% ہے بہت وہ ان کے پاس. شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. ناظرین, بریگیڈیئر صاحب کی بات آپ نے سنی, 2 اہم باتیں انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ بالکل جو افغان انٹیلیجنس ہے اور رو کے ساتھ مل کے وہ ان جو اس وقت ہیں دہشت گرد پاکستان پہ جو اٹیک کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ خالی اس طرح کی سٹرائکس جو کی ہیں اس سے وہ ہمیں نتیجہ نہیں ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی اور آپ کا جو تمام اس وقت سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کا ایک ہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے, ایک ہی ہدف, کہ ہندوستان اور افغانستان میں تفریق پیدا کریں, ان کو ڈیوائیڈ کریں. جب ہی پاکستان جو اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی جنگ لڑائے جب ہی وہ کامیاب ہوگی. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم پیناما لیکس کی, اور بات کریں گے اس میں جو بڑے اہم تضادات ہیں, جو شریف فیملی کہتی ہے, جو بینچ کہتا ہے, اور جو سامنے نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2 روز میں پیناما لیکس کی پھر ہیئرنگ ہوگی. اس حوالے سے جو سب سے بڑا تضاد سامنے آ رہا ہے, ملکیت کی بات تو اسٹیبلش ہو گئی, لیکن جو بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے, وہ ہے دستاویزات کی بات. اس حوالے سے ہم چاہیں گے جو تضادات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں. سب سے پہلے سنیے گا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اور عمران نے کیا دعوے کیے تھے دستاویزات کے حوالے سے. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. کہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا فورم جلد از جلد بنے اور تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہاں رکھ سکیں قوم کے آگے. اس کا جو ثبوت میرے پاس ہے, قانونی طور پہ کورٹ اور لا پوچھے گا تو میں وہاں کو دوں گا, اور جب وقت آئے گا ثابت بھی کر دیں گے. انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے, فیس کر رہے ہیں, اور ہر چیز کا جواب دیں گے. اور پھر ناظرین, وہ لوگ جو کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں, جو اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں, جنہوں نے ان کے کال پر بھروسہ کیا, سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا. ہمارے ڈاکومنٹ دکھانے سے, اسمبلی اور باقی چیزیں کرنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ضرور ہو جیسا کہ یہ سپریم کورٹ گئے, الیکشن کمیشن گئے, اسی طرح اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ نتیجہ نکل آئے کہ کاغذات جو دکھائے جا رہے ہیں وہ اصلی ہیں, نقلی ہیں, وہ مصدقہ ہے, غیر مصدقہ ہے. جس حد تک کورٹ نے ہم سے مٹیریل یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس طلب کیا, انشاءاللہ تعالی ہم اس حد تک کورٹ کو وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ضرور پیش کریں گے اور کورٹ کو ہم سیٹسفائی کریں گے. اور ہم کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اتنے دن ہو گئے ہیئرنگ کو, کورٹ کی طرف سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ کورٹ نے, بینچ نے کس کس الفاظ میں
तंबी की है, किस किस अल्फाज में ये कहा है कि जो वादा खिलाफी हो रही है दस्तावेजात पे वो नहीं होनी चाहिए। ये सुनिएगा, ये कहा गया पहले दिन से इधर उधर क्यों छलांग लगा रहे हैं, कंपनियों का रिकॉर्ड दें। फिर ये कहा गया पहले दिन से जवाब का इंतजार है, हुसैन नवाज ही दस्तावेजात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कंपनियों का रिकॉर्ड होगा। फिर लगता है सारा मामला याददाश्त पर चल रहा है। फिर ये दस्तावेजात दिखाकर साबित करें कि हुसैन नवाज कंपनी चला रहे हैं। फिर ये कि अरबों का मामला है, कहते हैं दस्तावेजात ही नहीं। फिर ये बात हजम करना मुश्किल है कि इतनी कीमती जायदाद और उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, और फिर इतने बड़े कारोबार और अव्वल दिन से आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर कि दादा दुनिया में नहीं रहे, बच्चे कमा नहीं रहे, मैडम कुलसूम घरेलू खातून है, तो मुमकिनात में एक ही शख्स बचते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और फिर जायदाद से मुताल्लिक फंड्स की वजाहत भी इत्मीनान बख्श नहीं है। नाजरीन, ये इतनी क्लियरली बार बार कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आ रही है कि आप दस्तावेजात नहीं दे रहे। आपने जो बात पहले कही थी कौम के सामने वो पूरी नहीं कर रहे। लेकिन फिर हैरानगी है, आफरीन है इन पे, ये मरियम देखिएगा औरंगजेब साहिबा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अंदर कुछ कह रहा है कोर्ट, बाहर मरियम औरंगजेब साहिबा ने बहुत मरतबा ये बात की। एक हम आपको दिखाते हैं शॉर्ट उसका। शरीफ फैमिली ने 45 सालों का हिसाब किताब, जो वजीर आजम के मरहूम वालिद साहब का हिसाब, उसको जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाज़रीन, मरियम औरंगजेब साहबा या तो सही कह रही हैं या फिर जजेस को कुछ हम क्या कहें, जजेस जो है, कोर्ट है, बेंच है, उसको कुछ जो बात वो कह रहे हैं उसमें कितना तजाद है। तो हम चाह रहे थे कि आप तक ये बात पहुंचा दें, दोहरा दें फिर से कि कितने बड़े तजाद हैं दस्तावेजात के मामले में। और इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें, एक और चीज़ जो सामने आई, हमने ये देखा, ये सुनिएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से सना बुच्चा साहिबा को प्रोग्राम में क्या कहा था। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। और नाज़रीन, इस बात पर इनके जो लॉयर हैं, बच्चों के लॉयर, मरियम नवाज साहिबा के लॉयर सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने सुनिएगा क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज ने किसी मखसूस सवाल का मखसूस जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि स्पर ऑफ द मोमेंट पे था, यानी कि ये कोई सोच समझ के जवाब नहीं दिया था इन्होंने सना बुच्चा साहिबा को, ये यकदम एक बात हुई तो उन्होंने जवाब दे दिया। हम ये कहना चाहते हैं बड़े वसूख के साथ कि सना बुच्चा साहिबा ने बहुत मरतबा ये कहा कि ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं, इन्होंने उनको फ़ोन किया, खुद फ़ोन किया और कहा कि मैं इस बात का जायदाद के हवाले से जो सवाल उठ रहा है मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। तो ये एक सवाल उठा था, उसका जवाब अमदन मरियम नवाज साहिबा ने सोच समझ के दिया था। तो हम सबमिट करना चाहते हैं कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं था, लेकिन बहरहाल कोर्ट डिसाइड करेगा। कुछ अहम बातें थी, हमने दोहरा दी आपके सामने। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही। खुद पाकिस्तान जिंदाबाद।